मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तामंद अजीम नाम में तमाम भाइयों, बहनों, बेटियों, बच्चों को बहुत बहुत सलाम। शबात शलोम। आज सब्बत का दिन है। खुदा यहोवा पाक खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। खुदा उनका रहम और फजल आपके साथ, आपके ख़ानदानों के साथ इसी तरह होता रहे, इसी तरह खुदा में बढ़ते रहें। खुदा उनके कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुनते रहें और बरकत पाते रहें। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, कुछ दिन हुए हैं कि मैं देख रहा हूं कि मुझे व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारी ऑडियो फाइल्स आ रही हैं और एक ही ऑडियो है जो मुख्तलिफ भाई बहन बेटे बेटियां मुझे भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये ऑडियो फाइल के अंदर क्या है। कुछ ने कहा कि हमने अपनी बच्ची की शादी करनी है, हमने बेटे की शादी करनी है और उसके बाद हम क्या करें, क्योंकि इन दिनों के अंदर अगर ये ऐसा वाक़या हो जाएगा तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल परेशानी आ जाएगी। कुछ ने बिज़नेस करना था, कुछ ने ट्रैवल करना है, कुछ के 100 मामलात हैं। लोग परेशान हुए हुए हैं, गिरे हुए हैं और बहुत सारी उलझने हैं लोगों के ज़हनों के अंदर, ख़यालात हैं। और हमारी एक बहन है जिनको मैं ज़ाती तौर पे तो नहीं जानता, ना मैंने उन्हें देखा है, लेकिन एक ऑडियो फाइल मैंने सुनी और उसको सुनने के बाद फिर जब मैंने उसे गौर से सुना तो कुछ सवालात मेरे भी जहन के अंदर आए और मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर कहूँ। और बहुत सारे भाई बहनों की ये ख्वाहिश थी कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ कहा जाए, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा था। लेकिन खुदा ने आज मुमकिन किया है कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर इसके बारे में कहूँगा। बहन का नाम है एस्टर याकूब है और ये खुदा की खादमा अपने आप को कह रही हैं, हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह है कि हमने वो चीज़ देखनी है जो बाइबल मुक़द्दस के अंदर, खुदा के कलाम के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर तो वो प्रोफेसी जो है खुदा ने अहद अतीक और अहद जदीद के अंदर दी हैं तो फिर तो हमें उसके मुताबिक हमें सीखने की और समझने की ज़रूरत है। और अगर किताब मुक़द्दस के अंदर सॉरी माफ़ कीजिएगा, अगर कोई भी ऐसी प्रोफेसी जो किताब मुक़द्दस के अंदर नहीं है वो हमें मानने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़रूरी और अहम है। चाहे कितने से कितना बड़ा ही क्यों ना पास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो या बिशप हो या कोई भी और शख्स या मुबशरान अंजील हो, अगर वो प्रोफेसी करता है तो वो जो है वो काबिल कबूल नहीं होती, क्योंकि वो किताब मुक़द्दस के मुताबिक नहीं होती। आज ज़रूरी है कि किताब मुक़द्दस को फॉलो किया जाए, किताब मुक़द्दस को देखा जाए, क्योंकि एंड टाइम है और बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो है रूनमा हो रहे हैं। जिस तरह के हम देख रहे हैं कि चंद दिन पहले हम ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं कि बहुत सारा नुकसान वहाँ हुआ, बहुत बड़े आग लगी जंगल के अंदर और बहुत सारे अमलाक जो हैं वो ख़त्म हो गई। बहुत सारे जानवर, बहुत सारे इंसान और बहुत सारे हवान चरिंद परिंद जो हैं वो बहुत डिस्टर्ब हुए और कुछ मर भी गए। लेकिन खुदा का रहम फजल जारी हुआ और बारिश की वजह से वो आग ठंडी हुई। इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर टिड्डी दल के हमले हो रहे हैं और बहुत सारे मुल्कों के अंदर फसलों की फसलें तबाह हो रही हैं और लोग परेशान हैं, अनाज की कमी हो रही है। और इसी तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के अंदर और चाइना में हम देखते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो आजकल बहुत उसने धूम मचाई हुई है और बहुत सारे मुल्कों के अंदर बहुत सारी अमावात भी हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब भी हैं, बीमार भी हैं। लेकिन हम खुदा उनसे दुआ करते हैं कि खुदा यहोवा पाक खुदा अपने बेटे यस्सु मसीह के वसीले से, उसके भाई व खून के वसीले से अपने लोगों को महफूज करता है। क्योंकि किताब मुक़द्दस में लिखा है ज़बूर 91 में कि कोई भी वबा हमारे खैमे के नज़दीक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि वह मेरे सिर पर हमारी ढाल होगा। इसी तरह हम बहुत सारे वाक़यात मुल्कों के अंदर देखते हैं, जिस तरह इसराइल और लबनान के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जंग जदल हो रहे हैं और बहुत सारे मुल्क पर चढ़ाई कर रहा है, जिस तरह ईरान, अमेरिका और बहुत सारे और ऐसे मुल्कों के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, जिस तरह कि हम पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर भी बॉर्डर्स के ऊपर देखते हैं। लेकिन बात यह है कि ये सारी बातें जो है ये किताब मुक़द्दस के मुताबिक जो है ये हो रही हैं, ये प्रोफेसी ऑलरेडी हो चुकी हैं। हम इन बातों को कभी जुटला नहीं सकते, क्योंकि मसीह यीशु ने कहा था कि इससे पेशतर कि मैं आऊँ ये सब निशानियाँ होंगी। लेकिन जो बहन ने बोला कि जी 15 अप्रैल के बाद जो है एक बहुत बड़ा वाक़या होने वाला है और बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी होगी और लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि 3 दिन और 3 रात जो है अंधेरा रहेगा और कोई भी बाहर ना निकले। और अगर कोई आपका बहुत ही अजीज़ रिश्तेदार भी अगर आ जाए, नॉक करे तो दरवाज़ा मत खोलिए। और उसके बाद अगर कोई आपके यहाँ बच्चा है
یا کوئی اور ہے تو اس کے لیے آپ چیزیں خرید کر رکھ لیں، کھانے پینے کے اشیاء رکھ لیں، کیونکہ اس دن کوئی بندہ باہر نہ نکلے۔ تو بات یہ ہے کہ بائبل مقدس کے اندر کوئی بھی ایسی بات جو ہے ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور مسیح یسوع نے کہا تھا کہ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا، میں اس کے ساتھ اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ یہ مسیح یسوع کا وعدہ ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ آتا ہے، نوک کرتا ہے اور آتا ہے۔ اور آج ہمیں بھی اپنے اندر سے وہ کنڈی کو کھولنا ہے اور خدا کے کلام کی گہری اور عمیق باتوں کو سننا، سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ اب بہن نے کہا ہے کہ کوئی بھی بہت عزیز ساتھی بھی اگر اس مشکل میں آ جائے تو آپ اس کو اندر نہ آنے دیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں اس بات کو کہنے کے لیے آمادہ کر رہی ہے؟ کیا یہ ہمارا ذاتی خیال ہے، یا ہمارا ذاتی سوچ ہے، یا یہ اجتماعی طور پہ کسی نے صلاح کر کے آپ کو کہا کہ آپ ایسا میسج دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوں؟ تو میری بہن، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند میں آپ ترقی کریں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مسیح یسوع نے کوئی بھی ایسی تعلیم نہیں دی ہے کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہو تو اسے کھانا نہ کھلایا جائے، اگر کوئی پیاسا ہو تو پانی نہ پلایا جائے، یا اگر کوئی پردیسی ہو تو اسے اندر نہ اتارا جائے۔ مسیح یسوع نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی۔ مسیح یسوع نے جو کہا وہ میں نے آپ کو بتایا۔ ایسی باتوں سے آپ گریز کریں اور ایسی تعلیم دیں جو بائبل مقدس کے مطابق ہے۔ میں ایک حوالہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، تھسالونیکیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط، اور اس کا 4 باب اور اس کی 15ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں ضرور اس حوالے کو پڑھیں اور سنیں اور برکت پائیں۔ مین جو حوالہ ہے وہ ہے 18ویں آیت۔ لکھا ہے، چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہووں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا۔ پہلے تو وہ مسیح میں جو سوئے ہیں جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں۔ اور 8ویں آیت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی تسلی لے کر آتی ہے، کیونکہ جب ایسی نبوتیں ہوتی ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، مصائب اور مسائل میں گر جاتے ہیں، تو خدا کا کلام اپنے کلام سے ہمیں دلیری بخشتا ہے اور اپنے کلام سے ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں اور بچوں اور بزرگوں، یہ خدا کے کلام کی وہ پروفیسی ہیں، خدا کے کلام کی وہ باتیں ہیں جو خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور خدا کے کلام میں جو چیز لکھی گئی ہیں وہ آج سے ہزاروں سال پہلے سے خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ ہر ایک چیز، ہر ایک انسٹرکشن جو ہے نسل انسانی کو دی جائے، تاکہ انسان جو ہے اپنی زندگی کا تعین کر سکے، اپنے رہن سہن کو، اپنے چلنے پھرنے کو اور اپنے تعلیمی لحاظ کو وہ بڑھا سکے، سکھا سکے۔ کتاب مقدس میں مکاشفہ کی کتاب ہے، یہ پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس جو ہے وہ فرسٹ ہے، اور سیکنڈ اور آخری کتاب جو ہے مکاشفہ کی کتاب ہے، اور اسے نبوت کی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں لکھا ہے، پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ وہ نبوت ہے، یہ وہ نبوتی کلام ہے جس کے اندر خداوند یہوہ پاک خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہر ایک انسٹرکشن جو ہے دے دی گئی ہے، ہر ایک نبوت دے دی گئی ہے۔ اب کوئی شخص کہیں سے بھی اٹھ جائے اور کہے جی مجھے رات کو سوئے یہ نبوت ہوئی ہے، مجھے صبح ہوئی ہے، شام نبوت ہوئی ہے، تو وہ نبوت جو ہے وہ اس کی اپنی خیال کی تو ہو سکتی ہے، لیکن کتاب مقدس کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ کتاب مقدس چونکہ نبوتی کلام ہے اور اس کے اندر خدا نے ساری نبوتیں دے دی ہیں، شروع سے لے کر اینڈ تک، اور آخری زمانے کے بارے میں، اور انسان کے مر جانے کے بعد، اس کے جی اٹھنے کے بعد کا بھی سب کچھ ذکر موجود ہے۔ اور کوئی ایسی چیز نہیں جس کے اندر ہم کہیں کہ ہمیں کچھ شک ہے اور ہمیں کوئی نیا خداوند ریولیشن دے رہا ہے، کوئی نیا مکاشفہ دے رہا ہے، کوئی نئی نبوت آ رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں خداوند کے کلام سے سیکھنا ہے، خدا کے کلام سے ہمیں جاننا ہے، کیونکہ خدا کا کلام وہ چیز ہے جس کے اندر دنیا کی ہر ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے، جس کے اندر کھانے پینے کے بارے میں ہے، رہن سہنے کے بارے میں ہے، اس کے بعد خاندانی ازدواج کے بارے میں، اور بہت سارے اور مسائل اور مصائب کے بارے میں، اینڈ ٹائم کے بارے میں، ہر ایک چیز اس میں نظر آتی ہے۔ اور جب آپ خدا کے کلام کو دیکھیں گے،
خدا کے کلام کو سنیں گے، پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو آپ مبارک ہوں گے۔ اور یہی آج ہمارے لیے تسلی اور خوشی کی بات ہے جو میں نے آپ کو حوالہ سنایا۔ تو عزیزو، آئیں ہم کتاب مقدس میں سے اور خدا کے کلام کو جاننے کے لیے، خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ بہن نے کہا کہ 15 اپریل کے بعد جو ہے اندھیرا ہو جائے گا اور ایسے ہوگا تو ایسا ہوگا، تو انہوں نے ہمیں بہت سارے اور بھی ریفرنس دیے، بہت ساری اور باتیں بھی کی۔ لیکن میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو اندھیرا ہے نا، یہ ڈارکنس جو ہے یہ گناہ کو بھی ظاہر کرتا ہے، لیکن روشنی جو ہے وہ نور کو، پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن ہم عہد عتیق کے اندر اور عہد جدید کے اندر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ آلریڈی کتاب مقدس کے اندر اس کا وجود موجود ہے۔ میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، خروج کی کتاب، کوچ کی کتاب اور اس کا 10واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر میں تاریکی چھا جائے، ایسی تاریکی جسے ٹٹول سکیں۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا اور 3 دن تک سارے ملک مصر میں گہری تاریکی رہی۔ 3 دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا، پر سب بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا رہا۔ تب فرعون نے موسیٰ کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور خداوند کی عبادت کرو۔ اب یہاں ایسا واقعہ ہے جو مصر کے اندر ہوا ہے کہ جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 دن تک سارے ملک میں گہری تاریکی رہی ہے اور 3 دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا۔ یہ وہ پروفیسی آج سے ہزاروں سال پہلے ہو چکی ہے اور یہ واقعات خداوند نے پہلے سے ہمیں بتائے ہوئے ہیں۔ اگر آج کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے جی مجھے یہ نبوت ملی ہے کہ یہ ایسا ہوگا، تو یہ آلریڈی خدا کے انتظام کے اندر تھا۔ خدا نے یہ سب کچھ پہلے سے مقرر کیا ہوا تھا، یہ سب کچھ جو ہونا تھا۔ اسی طرح ہم خروج کی کتاب میں سے ہی ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، اس کا 19واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، تب موسیٰ پہاڑ پر سے اتر کر لوگوں کے پاس گیا اور اس نے لوگوں کو پاک صاف کیا اور انہوں نے اپنے کپڑے دھوئے، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تیسرے دن تیار رہنا اور عورت کے نزدیک نہ جانا۔ جب تیسرے دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور کرانا کی آواز اور بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے۔ اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھویں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلے میں ہو کر اس پر اترا اور دھواں تندور کے دھویں کی طرح اوپر اٹھ رہا تھا اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ اور جب کرانا کی آواز نہایت ہی بلند ہو گئی تو موسیٰ بولنے لگا اور خداوند نے آواز کے ذریعے اسے جواب دیا، اور خداوند کوہ سینا کی چوٹی پر اترا اور خداوند نے پہاڑ کی چوٹی پر موسیٰ کو بلایا۔ سو موسیٰ اوپر چڑھ گیا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، نیچے اتر کر لوگوں کو تاکید کر سمجھا دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھنے کے لیے حدوں کو توڑ کر خداوند کے پاس آ جائیں اور ان میں سے بتیرے ہلاک ہو جائیں۔ اور کاہن بھی جو خداوند کے نزدیک آیا کرتے ہیں اپنے تائیں پاک کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند ان پر ٹوٹ پڑے۔ یہ وہ پروفیسی ہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو آلریڈی مصر کے اندر ہو چکی ہیں، اور یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اور اس پیسج کے اندر، اس میسج کے اندر ہمیں وہ ساری ڈیٹیل ملتی ہے جو یہ واقعات آلریڈی ہو چکے ہیں۔ اب کوئی بھی اور ایسی نبوت نہیں ہے جو آج ہم کہیں کہ آج یہ ہمارے لیے نہیں ہے، آج ہمیں خدا نے یہ بتایا، خدا نے سکھایا۔ ہاں، خدا کلام ضرور کرتا ہے۔ کب کرتا ہے؟ جب آپ کتاب مقدس کو سنجیدگی کے ساتھ، دل جان روح کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں تو خدا آپ سے کلام کرتا ہے۔ خدا آپ کو گہری گہری باتیں بتاتا ہے، خدا آپ کے دل اور خیالوں کو جانتا ہے، اور خدا آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور خدا آپ کو عجیب باتیں بتاتا ہے۔ اس کے اندر پروفیسی بتاتا ہے اور ساری حقیقتیں جو اس کے اندر موجود ہے خدا بتاتا ہے، کیونکہ ہم سچائی کے ساتھ جو ہے خدا کے کلام کو سیکھتے اور جانتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سچائی سے تم واقف ہو
تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ سو آج ضروری ہے کہ ہم سچائی کو تلاش کریں، سچائی کی طرف جائیں، نہ کہ ہم لوگوں کی باتیں سنیں اور لوگوں کی باتیں سن کر جو ہیں ہم آگے بڑھیں، اور اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں جن کے لیے مشکل اور پریشانی بن جاتی ہے، اور کچھ لوگ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بھی بنتے ہیں۔ لیکن ہمیں خدا کے کلام کے مطابق جو ہے ہمیں چلنا ہے، خدا کی کلام کے مطابق منادی کرنی ہے، اور یہی مسیح یسوع نے ہمیں سکھایا ہے۔ عبرانیوں کا رائٹر کہتا ہے کتاب مقدس کے اندر اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پر جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم میں ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ اور دوسری آیت میں لکھا ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں سے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ اب خدا نے ہمیں وہ ساری باتیں جو خدا کے کلام کے اندر لکھی ہیں ہمیں بتائی ہیں۔ اب بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو انسان اس اثار کے اندر رہتا ہے اور اپنی دنیا اس نے بنائی ہوئی ہے، جیسے کہ یہاں پالوس رسول نے کہا کہ جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، ہم کئی دفعہ مختلف چیزوں کے اندر گر جاتے ہیں، مختلف خیالوں کے اندر گم ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، لیکن خدا ہماری چوائس ہے، خدا ہماری راہ ہے، خدا ہمارا نور ہے، خدا ہماری محبت اور پیار کا سکھانے والا لیڈر ہے۔ وہ ہمیں ہر مشکل پریشانی سے نکالنے کے لیے اس نے پہلے سے راہ تیار کی ہوئی ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو کبھی بھی کسی مشکل میں پریشانی میں گرتا ہوا نہیں دیکھتا، اور یہی خداوند کی خوبصورتی ہے، اور یہی خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا۔ اب ضروری ہے کہ اگر خداوند اپنے لوگوں کو تسلی دیتا ہے، خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، تو یہ میسج جو ہے ہمیں دوسروں کے لیے جو ہے دینے کی ضرورت ہے، دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے لیے ترقی کا باعث بننے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا کا کلام جو ہے وہ روز بروز ترقی کرتا جائے، قومیں قبیلے جو ہیں وہ برکت پائیں، اور لوگ سن کر آگے بڑھیں، اور لوگ جو ہیں جب خدا کے کلام کو سنیں گے، خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے اندر پختگی آئے گی، ان کے اندر ایمان کی مضبوطی آئے گی، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے، کیونکہ خداوند ہمارا یہوہ پاک خدا کیا ہے؟ زوراور ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو گرنے نہیں دیتا، کبھی بھی اپنے لوگوں کو پریشان ہونے نہیں دیتا۔ اسی طرح میں ایک اور حوالہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، زکریا نبی کی معرفت خداوند کا لکھا ہوا کلام، اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، دیکھو خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں، اور شہر لے لیا جائے گا، اور گھر لوٹے جائیں گے، اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی، اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا، لیکن باقی لوگ شہر میں رہیں گے۔ تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جسے جنگ کے دن لڑتا تھا۔ اسی روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا، اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا شہر شمال کو سڑک جائے گا اور آدھا جنوب کو۔ اور چھٹی آیت میں لکھا ہے، اور اس روز روشنی نہ ہوگی، اجرام فلکی جو ہے چھپ جائیں گے، پر ایک دن ایسا آئے گا جو خداوند ہی کو معلوم ہے۔ اب یہاں جو پروفیسی ہوئی ہے کہ وہ جو دن آئے گا، لکھا ہے کہ وہ صرف خداوند ہی کو معلوم ہے، یعنی خداوند ہی کو معلوم ہے، ورنہ دن ہوگا نہ رات، لیکن شام کے وقت روشنی ہوگی۔ لکھا ہے کہ ورنہ دن ہوگا لیکن شام کے وقت روشنی ہوگی، اور اس روز یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا، جس کا آدھا بحر مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا بحر مغرب کی طرف، اور گرمی سردی میں جاری رہے گا، اور خدا ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا، اور اس روز ایک ہی خداوند ہوگا، اور اس کا نام واحد ہے۔ اور لکھا ہے، یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گے سال بسال بادشاہ رب الفوج کو سجدہ کرنے اور عید خیام منانے کو آئیں گے۔ یہ وہ پروفیسی ہے جو اینڈ ٹائم کے بارے میں بتائی گئی ہے، جو آخری وقت کے بارے میں بتائی گئی ہے، اور اس ادوار میں ہم رہ رہے ہیں،
اور جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں یہ اینڈ ٹائم ہے، اس کے بارے میں یہ ساری پروفیسی ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتی ہیں، اور خدا کا کلام جو ہے ہمیں اس بات کی آگاہی دیتا ہے، پہلے سے ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے چلنا اور کس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور کس طریقے سے ہم نے ایک دوسرے کے لیے ترقی کا باعث بننا ہے، نہ کہ ٹھوکر کا باعث بننا ہے۔ آئے ہم مسیح یسوع کی سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے کتاب مقدس میں کیا کہا۔ مسیح یسوع نے متی کی انجیل کے اندر ساری باتیں جو ہیں بڑے خوبصورت انداز سے بتائیں اینڈ ٹائم کے بارے میں، اور اس میں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں جو ہم کہیں کہ جی یہ کتاب مقدس میں نہیں ہے، یہ جھوٹی ہے، بلکہ کلام سچ ہے، مسیح یسوع سچ ہے، اور اس کے اندر ہر ایک سچائی موجود ہے، بشرطے کہ ہم ماننے والے، سمجھنے والے اور سیکھنے والے ہوں۔ اور ہم 24ویں باب میں دیکھتے ہیں، متی کی انجیل میں 3 آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ اب اخیر زمانے کے بارے میں شاگرد جو ہیں مسیح یسوع سے سوال کرتے ہیں، مسیح یسوع سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں جب وہ آڈیو فائل سنتے ہیں تو ہمارے بہن بھائی سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو جائے گا، یہ اتنی جلدی کیسے ہوگا۔ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ کتاب مقدس میں مسیح یسوع نے کیا کہا ہے۔ مسیح یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگ گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سنتلت پر سنتلت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے، بھوچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اور اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے، تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی۔ اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے۔ بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتوں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی، تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں، خدا کے کلام کے اندر یہ سچائی جو ہے ہمیں مل گئی ہے، اور خدا کے کلام کے اندر یہ جو سچائی ہے یہ ہمیں کس کے وسیلے سے ملی ہے؟ مسیح یسوع کے وسیلے سے ملی ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، بتا دیا تھا۔ آج اگر وہ بہن نے کہا ہے کہ جی اپریل کے بعد 3 دن اور 3 رات اندھیرا ہوگا، تو ہم اس کا ایک اور تیسرا حوالہ دیکھتے ہیں جو 2 آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں خروج کی کتاب میں سے، جو مصر کے اندر ہوا۔ اور تیسرا بہت خاص اور اہم واقعہ اس وقت ہوا جب ہم متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور 50 سے 53 آیت پڑھتے ہیں، اور پھر مرکز 16 کی 23 میں لکھا ہے کہ جب دوپہر ہوئی تو تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا اور تیسرے پہر تک رہا، اور سورج کی روشنی جاتی رہی، اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا، اور اس وقت مسیح یسوع نے جان دی۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ وہ واقعہ تھا، یہ وہ واقعہ تھا کہ سب کچھ ہل گیا، شام ہو گئی، دن کے ٹائم اندھیرا ہو گیا۔ تو ایسے بہت سارے واقعات جو ہیں کتاب مقدس کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان کی سچائیاں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو کتاب مقدس کے اندر لکھی ہیں۔ اگر آج بھی کوئی شخص آپ کو ایسی باتیں بتاتا ہے جو کتاب مقدس کے اندر موجود نہیں ہیں، تو پھر ہمیں خدا کے کلام کی طرف آنا ہے، نہ کہ ان باتوں کی طرف جو لوگوں نے آپ کو بتائی اور سکھائی ہیں، بلکہ کلام کی طرف آئیں۔ خدا کا کلام جو سچائی ہے، خدا کے کلام کے اندر آپ جب آگے بڑھتے جائیں گے، خدا آپ کو مکاشفات دیتا رہے گا، خدا آپ کے ذہن کو کھولے گا، آپ کے انٹرنل لائف کے اندر خدا قدرت کے ساتھ کام کرے گا، آپ کو دیکھنے والی آنکھ دے گا، سننے والے کان دے گا، اور سمجھنے والا یہ دماغ دے گا، تاکہ آپ کتاب مقدس کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ مسیح یسوع کے ساتھ جو مسیح یسوع کے شاگرد تھے وہ اکثر مسیح یسوع کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، اور ایسا ہوا کہ ایک دن شاگرد جو ہے یسوع مسیح کے پاس آئے، اور مسیح یسوع نے ان کو اپنے پاس بلایا، اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع نے پھر اپنے شاگردوں کے ذہن کو کھولا تاکہ وہ کتاب مقدس کو سیکھ سکیں۔ آج ہمیں بھی کتاب مقدس
सीखने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम की तरफ आएँ, खुदा के कलाम को सीखें, समझें और जानें। और लिखा है मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 23वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, उस वक़्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजायब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगज़ीदों को भी गुमराह कर लें। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये वक्त आने वाला है कि बहुत सारे ऐसी प्रोफेसीज, बहुत सारे ऐसे लोग करेंगे। अभी मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जहाँ बारिश नहीं होती, लोग केमिकल के ज़रिए बारिशें बना रहे हैं और आसमान में ऐसी गैसेस छोड़ी जाती हैं जिसके ज़रिए मुख्तलिफ तस्वीर बनाई जाती हैं जो हम नहीं समझ सकते, आम इंसान नहीं समझ सकता। बहुत सारे पहाड़ों के अंदर ऐसे काम हो रहे हैं, अजीब अजीब चीज़ें नज़र आ रही हैं, समंदरों के अंदर बहुत कुछ नज़र आ रहा है, यानी बहुत सारे ऐसे अजीब काम हो रहे हैं। लेकिन खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि ये बड़े बड़े निशान और अजीब काम लोग दिखाएंगे, अगर मुमकिन हो तो बरगज़ीदों को भी जो है वो क्या करेंगे, गुमराह करेंगे। मसीह यीशु ने कहा, देखो मैंने पहले से तुमको कह दिया है। मसीह यीशु ने तो पहले से कह दिया है कि ये सब कुछ होगा। और किताब मुकद्दस में लिखा है, बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है तो बाहर ना जाना, देखो वो कोठड़ियों में है तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूदकर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। अब यहाँ क्लियर यीशु मसीह ने कर दिया है कि बाहर ना जाना, देखो कोठड़ियों में है, ना यकीन करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूदकर पश्चिम तक जाती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। जहाँ मुर्दार है वहाँ गिद्ध जमा हो जाएंगे। ये ज़हन में रखिएगा कि जहाँ भी कोई मुर्दार होता है, जहाँ भी कोई नापाकी की चीज़ होती है, तो वहाँ नापाकी खाने वाले आ जाते हैं। लेकिन जहाँ नूर होता है, जहाँ सच्चाई होती है, पाकीज़गी आती है, तो वहाँ लोग खुदा के कलाम को सीखने के लिए, समझने के लिए और उसकी बरक़ात को लेने के लिए आ जाते हैं। और मसीह यीशु ने अपनी ज़ुबान मुबारक से कहा, मसीह यीशु ने कहा 34वीं आयत में कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो लें, ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। और 36वीं आयत में लिखा है, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता। क्या मैंने बोला? मसीह यीशु ने कहा, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। और जैसा नूह के दिनों में हुआ, वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते, उस दिन तक के नूह किश्ती में दाखिल हुआ, जब तक कि तूफान आकर उन सब को बहा ले गया, उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर घर के कौन से पहर आएगा, तो जागता रहता, अपने घर में नकब ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, हमें खुदा अपने कलाम से सैर करे, खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर बढ़ता रहे और इसी तरह हम खुदा के कलाम को, खुदा की सच्चाइयों को जानते रहें। और मसीह यीशु ने ये सारी इंस्ट्रक्शन अपने शिगिर्दों के साथ शेयर की। आज हमें भी कौमों के अंदर, कबीलों के अंदर, ख़ानदानों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, बेटों के साथ, बेटियों के साथ, दोस्तों के साथ, साथियों के साथ इन बातों को शेयर करना है, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, लोगों के अंदर जो है इस बात का जज्बा और शौक आए कि मसीह यीशु ने ये सब कुछ पहले से हमें बता दिया है, ताकि वो ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर, बातनी तौर पर तैयार हो जाएं। क्योंकि एंड टाइम है, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। हम इंटरनेट पे देखते हैं कि मसीह यीशु की शान के खिलाफ बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारे गलत अल्फाज बोल रहे हैं और बहुत सारी झूठी बातें कही जा रही हैं। लेकिन मसीह यीशु ने कहा कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ज़िंदगी का ताज पाएगा। अगर आज हम ताज पाना चाहते हैं, अगर मसीह यीशु की अलूहियत में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी कुव्वत में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी खास रहमत में आगे चलना चाहते हैं, तो फिर हमें खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को क्या करना है? मजबूत करना है। और उन झूठी नबूवतों से, उन झूठी कहानियों से हमें हटकर अपना फोकस खुदावंद यीशु मसीह को
فوکس بنانا ہے، ہالیلویا، ہمیں خداوند کی طرف آنا ہے، ہالیلویا، اور ہمیں یسوع مسیح کی پیروی کرنی ہے۔ اور یہی ہمارے لیے آج چیلنج ہے کہ آج دنیا بہت سارے مسائل کے اندر گری ہوئی ہے، دنیا ایک دوسرے کے تباہی کے لیے سوچ رہی ہے، دنیا ایک دوسرے کو گرانے کے لیے سوچ رہی ہے، اور دنیا ایٹم بم تیار کر چکی ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے گرایا جائے، کسی نہ کسی کو مارا جائے، اور کہیں نہ کہیں ایسا کام ہو تاکہ لوگ تباہ و برباد ہوں، کیونکہ ابلیس کی یہی خواہش ہے۔ لیکن خداوند آپ کو بچانا چاہتا ہے، خدا آپ کو اپنے لہو میں کور کرنا چاہتا ہے، خداوند یسوع مسیح اپنے کفارے میں آپ کو رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا خون بہا کر آپ کی قیمت دی ہے، اور آپ کو اس نے خریدا ہے۔ وہ آپ کی پروٹیکشن کرے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، اور کوئی وبا آپ کے نزدیک نہیں آئے گی، آپ کی زندگی کے اندر کوئی پرابلم نہیں آئے گی اگر آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر آج ہی توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں، اور خدا یسوع مسیح کی وفاداری کے اندر تابعداری کی طرف آئیں، اور ان تمام پروفیسی کو جو لوگ کرتے ہیں چھوڑ کر خدا کے کلام کو کھولیں اور پڑھیں، اور اس نبوتی کلام کو، جو خدا کا کلام سچ اور برحق ہے، جس کے اندر لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ اگر آج ہم مبارک ہونا چاہتے ہیں، خدا یسوع مسیح کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو آئیں ہم اپنے آپ کو خداوند کی حضور لائیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ زندہ آسمانی باپ، اے مالک خداوند، یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ مالک خداوند تو ہمیشہ اپنے لہو میں ہمیں چھپاتا، اپنے لہو کی باڑ میں کور کرتا ہے۔ اے مالک خداوند، جو آج دنیا میں بہت سارے لوگ مشکلوں پریشانیوں کے اندر ہیں، ٹینشنوں کے اندر ہیں، یسوع کے نام میں تو ان کو بحال کر، ان کی ساری مصائب اور مسائل اور پریشانیوں کو خدا دور کر، اور یسوع جی اپنے لہو میں انہیں چھپا، اور انہیں خدا برکت دے، رہائی دے۔ اور مالک خدا جس طرح مالک خدا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آڈیو کے ذریعے بہت سارے لوگ پریشان ہوئے، اے مالک خدا ان کو تو تسلی دینے والا ہے، حقیقی تو شفا دینے والا ہے، نجات دینے والا، بحال کرنے والا ہے۔ اے مالک خدا تو اپنے لوگوں کو تسلی دے، تاکہ خداوند وہ تیرے اطمینان میں، تیری مہربانی میں اور تیرے پیار میں آگے بڑھتے رہیں، اور خداوند تجھ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں۔ اے مالک خداوند تو ہم سب کو ایمان کی پختگی بخش دے، تاکہ خداوند ہم ڈے بائی ڈے تجھ میں مضبوط ہوں، اور خداوند سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے۔ مسیح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند کا رحم اور فضل آپ کے ساتھ اور آپ کی کلیسیاؤں کے ساتھ اور خاندانوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ خداوند خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔